शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। ये डायलॉग जो था ना टीपू सुल्तान का था। टीपू सुल्तान को मैंने नहीं देखा, हाँ अलबत्ता ये डायलॉग जो है मैंने बचपन में अपनी किताबों में जो है ना माशरत उलूम में पढ़ा हुआ है। आज मैं दौरे हाजिर के टीपू सुल्तान को जो है ना आपके साथ मिलाने लगा हूँ। इनका नाम है अहमद महिउद्दीन, ये DPO मंडी बहाउद्दीन है। आए चल के ज़रा देखते हैं कि इनके क्या हालात जा रहे हैं और ये महकमा पुलिस में क्या जो है करना चाह रहे हैं कि इस तरह के काम इन्होंने कर दिए हैं और इस तरह के जो है ना हंगामी नौयत के काम कर दिए हैं कि वो एक तारीख रकम हो गई है। तो आइए आपके साथ चल के आपको दिखाते हैं कि अंदर क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। नाज़रीन, मैंने आपको कहा था कि एक दिन आएगा इंशाअल्लाह ताला मैं जो है अहमद महिउद्दीन साहब इनकी खिदमत में पेश हूँगा और आपको जो है ना मैं ऐसे सवालात इनसे करूँगा कि जो आप सुनना चाहते हैं, जो आप जानना चाहते हैं। आपने कमेंट बॉक्स के अंदर जिस तरह के सवालात किए हैं, डेफिनेटली अदारे भी उनको रीड करते हैं, तो मैं इंशाअल्लाह ताला आपके नॉलेज के लिए ऐसी बातें आपको जो है ना सुनाऊँगा कि वो सुनने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि इस तरह के पुलिस ऑफिसर जो है ना पहले भी महकमे में हुए हैं, लेकिन अब चूँकि मॉडर्नाइज सदी है और साइंसी हालात हैं और बड़ी चीज़ें जो है ना सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, जिसकी वजह से जो है ना अल्लाह ताला ने इनको इतनी इज्जत से नवाज दिया है। और सारी दुनिया देखे, जब इनका प्रोग्राम लगता है ना तो एक तो होती है लैंग्वेज और एक होती है बॉडी लैंग्वेज। तो मैंने हमेशा इनके प्रोग्राम से इनकी बॉडी लैंग्वेज को देखा है। जैसे ही पब्लिक को डील करते हैं, ये नामुमकिन है कि अगर आप ये कहें कि आर्टिफिशियल यानी कि ये समझ लें कि ये लोगों को दिखाने के लिए कुछ करते हैं, ऐसी कोई चीज़ उसमें नहीं होती। तो मैं जो अहमद महिउद्दीन साहब इनसे ये सब पहला सवाल ये करूँगा, आप चूँकि जानना चाहते थे सर, आप ये बताएं कि आपकी स्कूलिंग और पैदाइश और ये थोड़ा सा अपना तारुफ करवा दें प्लीज़ मेरे नाज़रीन। मेरा थैंक यू वेरी मच, आपने इतना लंबा इंट्रोडक्शन दिया है और पता नहीं ये मैं डिज़र्व करता हूँ या नहीं करता। हाउएवर मैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर हूँ मंडी बहाउद्दीन। जी जी। इससे स्कूलिंग जो है मेरी कैडेट कॉलेज पिटारो से, हैदराबाद सिंध से। ठीक है। और कैडेट कॉलेज पिटारो से मैंने FSC की और FSC करने के बाद मैंने पाकिस्तान नेवी ज्वाइन कर ली। जी जी। मैं ऑलमोस्ट 12 ईयर्स नेवी में रहा। अच्छा। नेवी में मैं स्पेशल सर्विसेज ग्रुप में था, नेवल कमांडोज। जी जी। नेवी सीरीज कहते हैं। और फिर वहाँ पे मैं तकरीबन 2011 में फिर वहाँ से सिविल सर्विसेज में आ गया। सिविल सर्विस में आने के बाद मेरा कैरियर काफ़ी घूमता फिरता रहा। जी जी। स्टार्ट मेरा गिलगित बल्तिस्तान से हुआ, फिर DPO दयामर चिलास, दैन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर फ्रंटियर कांस्टेबलरी पेशावर मालाकंड। उसके बाद फिर कुछ अर्सा मैंने पंजाब में काउंटर टेररिज्म में गुजारा। दैन आई वाज पोस्टेड एज SSP ऑपरेशंस कोयटा। जी जी। वहाँ पे तकरीबन कुछ अर्सा रहे और फिर दोबारा पंजाब में वापस आए तो DPO राजनपुर, DPO DG खान और अब गवर्नमेंट ने मुझे DPO मंडी बहाउद्दीन में जाए। ये शॉर्ट सी हमारी। अच्छा सर, एक चीज़ मैं आपसे पूछनी चाहता हूँ, जो अगर नाज़रीन भी जो है ना बड़े यानी कि बड़े मुझे कमेंट बॉक्स से इतने मैसेजेस आए हैं ना, वो कहते हैं कि सर को हम देखते हैं कि इनके प्रोग्राम से ना डेफिनेटली वो बिल्कुल लाइव चल रहा होता है, जो रिकॉर्ड जो पब्लिक जिस तरह पेश होती है, वो कहते हैं कि सर इतनी जल्दी उसका ना डिसीजन लेते हैं और फौरी तौर पर जो है ना यानी कि वो अमल दरामद करवाते हैं ना। तो वो कहते हैं कि सर से ये पूछे इनके पास गला दिन का चिराग है जिससे इनको पता लग जाता है कि बंदा गुनाहगार है या बेगुनाह है या इसकी मैला फैडी है क्या, किस तरह यानी कि आपको जजमेंट कैसे कर लेते हैं आप? पता नहीं, मुझे तो कई दफ़ा बड़ा प्रॉब्लम होता है चीज़ें अंडरस्टैंड करने में। जजमेंट में भी शायद एक्सपीरियंस जब आप मुख्तलिफ चीज़ें मुख्तलिफ बार। अच्छा, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं समझता हूँ वो ये है कि जब कंप्लेनेंट्स को सुना जाता है ना डेली, जब डेली आप 30, 35, 40, 50 कंप्लेनेंट सुनते हैं तो वो एक किस्म की प्रैक्टिस हो रही होती है। तो केसेस तो ऑलमोस्ट आपको पता है जी एक जैसे ही होते हैं तकरीबन। कहीं कब्ज़े का मामला है, कहीं पे कोई और लड़ाई झगड़ा है। तो उन एक्सपीरियंस बेसिस पे और फिर अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें सही फ़ैसला करने की तौफीक दे। हम इंसान हैं, जजमेंट में गलती भी हो जाती है, कई दफ़ा होता है। अभी एक केस आया हुआ था थोड़ी देर पहले, मुझे लगा कि जल्दी में मैंने गलत डिसीजन था और मैंने अभी इसको रिवर्ट करवाया है, फिर बहाल करवाई है उस पर, क्योंकि उसने मुझे कन्विंस किया सही कि सर ये आपकी बात असूली ठीक है, ये मामलात हुए थे, अब आप इसका खुद फैसला करें। एंड देन मुझे लगा कि ये बात ठीक कर रहा है तो मैंने अपने आप को फ़ौरन ठीक किया। तो ये दिस इज़ जस्ट मे बी मोर प्रैक्टिस। आप जब बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट्स को डील करते हैं तो आपको चीज़ों का ज़्यादा पता लगना शुरू हो जाता है। बाकी जादू क्या होना है या क्या होना है वो काम तो नीचे इन्होंने करना है, हमारे तफ्तीशी अफसरान ने, SHOs ने, और उनको हम इधर से थोड़ी बहुत डायरेक्शन या गाइडेंस देते हैं जिससे वो आगे काम करते हैं। सर, ये जुडिशल सिस्टम जो है अगर इसको बेहतर बनाने के लिए अगर मैं आपसे पूछूं
کہ آپ کے پاس کوئی رائے ہے کہ جس سے جوڈیشلی کا جو نظام ہے نا بہتر ہو جائے؟ جو یہ آپ دیکھتے ہیں کہ میں تو یہی یعنی کہ میں نے کئی واقعات کو رپورٹ کیا ہے، انکاؤنٹرز کو میں نے کیا ہے، اور یعنی کہ پولیس والے جو ہوتے ہیں ماورا عدالت بھی کئی مرڈر ہو جاتے ہیں، لاہور میں بھی ہوتے ہیں، پورے پاکستان میں ایسے ہوتے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ماشاء اللہ آپ کافی ایکسپیرینس رکھتے ہیں، کہ جوڈیشیل سسٹم کو زیادہ بہتر بنانے کے لیے پولیس کیا کر سکتی ہے یا کیا اقدامات ہیں جو اگر کیے جائیں، استغاثہ اگر صحیح لکھا جائے ایگزیکٹلی. تو پروسیکیوشن جس وقت لوپ ہول چھوڑتی ہے، جس وقت گیپ دیتی ہے، تو وہ جو کہتے ہیں کہ وہ 99 بے گناہ گار عدالت سے چھوٹ جائیں ایک جو ہے، تو وہ جوڈیشری تو یہ چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. اور ہمیں اپنے کام پہ توجہ دینی ہے کہ ہماری پروسیکیوشن ٹھیک ہو. ہم اگر ٹھیک کلیکشن آف ایویڈنس کریں گے اور اس کے بعد جب کیس کو پٹ اپ کریں گے تو بہت کم ہوتا ہے کہ ججز جو ہیں وہ اس پہ صحیح فیصلہ نہ دیں. میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ ہمیں تھوڑا اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے. جب ہماری تیاری ٹھیک ہوگی، ہمارا کیس میرٹ پہ ہوگا، ہم نے جو ہے وہ حقائق بیان کیے ہوں گے. لیکن جب حقائق بیان کیے ہوئے نا تو اس میں کم جھوٹ بولنے پڑیں گے، یہ شاید نہ بولنا پڑے کہ سچ ہی ہے. جس وقت ہم مولڈ کرتے ہیں، جب ہم رائٹ لیفٹ کرتے ہیں، کسی کو بینیفٹ دینا ہے، کسی کو نہیں دینا، اس میں پھر کچھ چیزیں کمزوریاں ہماری پروسیکیوشن کی آ جاتی ہیں، پھر جوڈیشری نے اس کے حساب سے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اچھا سر، کچھ افسران ہوتے ہیں جو فگر جو ہے نا پورا کرنے کے لیے تھانوں میں ایسا جو صاحبان کو کہہ دیتے ہیں کہ انے مقدمے دینے نہیں ساج. آپ اپنے افسران کو کس طرح بریف کرتے ہیں؟ نیچے جو ماتحت عملہ تو کس طرح ان کو کیا کہتے ہیں آپ کا؟ کوئی میں تو یہ فگرز بڑھانے پہ یقین نہیں رکھتا. نارملی ابھی جو ریسنٹ میں نے پریکٹس دیکھی ہے پولیس میں بھی بڑی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، چونکہ گیجٹس ہیں، آئی ٹی کا دور ہے. آپ اتنی زیادہ وہ نہیں کر سکتے مینپولیشن. تو میں نے اپنے ایس ایچ اوز کو، اپنے عملے کو، اپنے اسٹاف کو یہی کہتا ہوں میرٹ پہ ہو، اور ایف آئی آر کم کرنے سے کرائم کم نہیں ہوگا. ایف آئی آر رجسٹر کرنے سے کرائم کم ہوگا، کہ پتہ لگے گا کہ یہ محلہ ہے جدھر 8 وارداتیں ہو گئی ہیں اور رجسٹر ہی نہیں ہو رہی، تو کسی کو فکر نہیں ہوگی. جب وہ 8 رجسٹر ہو جائیں گی تو ڈی پی او بھی کے کان کھڑے ہوں گے، ڈی ایس پی، ایس ایچ او، کہ ادھر کون سا گروپ کام کر رہا ہے، اور پھر الٹیمیٹلی وہ پکڑے جائیں گے. سر آئی جی پنجاب صاحب نے ایک بیان دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے جوانوں کی طرف اگر کوئی پستول نکالے یا پسٹل سیدھا کرے تو اس کو موقع نہیں دینا. ان کا بڑا دبنگ جو تھا نا اعلان تھا، اور اس کو میں بڑا سراہتا ہوں. میں نے کئی پروگرامز میں کہا ہے کہ یہ پہلے آئی جی ہیں جنہوں نے اپنی فورس کو جو ہے اس طرح ڈیفینڈ کیا ہے. آپ اس کے بارے میں کیا، آپ کا کیا اپنا نظریہ ہے کہ آئی جی صاحب نے یہ جو بیان دیا ہے اس میں آپ یہ دیکھو ثانیہ بھاولپور ہوا ہے، اس میں تھوڑا پولیس والوں کو کر گئے، ایک فرد کی اگر غلطی ہے یا کوتاہی ہے تو اس کے لیے آپ سربراہ کو جو ہے نا اس کو آپ گناہ گار نہیں کہہ سکتے. جی ہاں، ہی از گریٹ کمانڈر. جی گریٹ کمانڈر، ہم ان سے موٹیویشن لیتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی یہ تو لکھی بڑی بات ہے. اور وہ فورس کے ساتھ کھڑے ہونے والے افسر. ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ آپ پروموشنز دیکھ لیں، کتنی پروموشنز ہو رہی ہیں، آپ اور ویلفیئر کتنے پروجیکٹس ہیں. ہمارے شہداء جو 17 سے پہلے کے شہداء تھے، ان کے پاس پلاٹ نہیں تھا، ان کے پاس جگہ نہیں تھی. ہمارے آئی جی صاحب نے پچھلے 1 سال میں ان تمام شہداء کو جن کو گورنمنٹ نے پلاٹ نہیں دیا ان کو پلاٹ دیا. اور اس کے علاوہ ہزاروں فورس کے ممبرز ایسے ہیں جن کی ویلفیئر کی گئی، بیمار ہیں، کسی کی بہت سے ایسے میں جانتا ہوں پولیس کے جونیئر رینکس میں جنہوں نے اپنی زمین بیچ دی، اپنی اثاثے بیچ دی اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے، اور وہ میڈیکل کے کالجز میں آئے اور ان کی سیمسٹر کی فیسیں پوری نہیں ہو رہی. وہ سارا آئی جی صاحب نے کیا ہے. سو جب کمانڈر ایسا ہو تو فورس ڈیلیور بھی کرتی ہے، فورس کام بھی کرتی ہے. پولیس کی طرف جب پولیس کسی کو پکڑنے جاتی ہے یا پولیس پہ جب فائر آتا ہے تو پولیس کے پاس پورا رائٹ ہے کہ اس کو جو ہے وہ پہلی کوشش یہ ہے اس کو پکڑیں. لیکن اگر وہ نقصان پہنچاتا ہے تو اس کا جو بھی وہ کیس ٹو کیس ڈپینڈ کرتا ہے. تو یہ بیسیکلی میسج یہ نہیں ہے کہ جو آئے اس کو مار دیں. یہ میسج یہ ہے کہ ہماری فورس کو ڈرنا نہیں چاہیے. نو گو ایریاز نہیں ہونے چاہیے، جو کہ اب پنجاب میں تقریباً آلموسٹ ختم ہو گئے. یا کہیں ایسی جگہ ہے جہاں پہ پولیس کو یہ ڈر ہے کہ یہاں پہ ہیوی ہو جائیں گے. تو وردی تو پہنی شہادت کے لیے، موت کے لیے. وردی نہ بھی پہنی ہو، ہمیں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم موٹر سائیکل سے گر کے مر جائیں گے، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. آج بتا رہے تھے کہ ایک ہمارا سب انسپیکٹر کھڑا تھا، گاڑی نے آ کے ہٹ کر دیا، ٹانگ ٹوٹ گئی. جی ٹھیک ہے. تو ڈر سے تو نہیں کام چلے گا. ڈریں گے تو وہ ہیوی ہو جائیں گے کرمنلز جتنے ہیں. اور یہ جو بڑے بڑے کرمنلز ہیں، اور یہ وہ جب ان کو پتہ ہو کہ پولیس کام کرنا چاہتی ہے اور پولیس کام کر رہی ہے، وہ ویسے ہی بھاگ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں. تو
آئی جی صاحب کا بھی اور ہمارا بھی موٹیو یہ ہے کہ پولیس کا مرال اپ کیا جائے، مرال اپ کیا جائے، اور مرال ماشاءاللہ بڑا زبردست اپ ہو رہا ہے. آپ کسی جوان کو، کسی سب انسپیکٹر سے بات کریں، وہ ان کی پروموشنیں کتنے عرصے سے رکی ہوئی تھیں، وہ پروموشنز ہوئی ہیں، ان کو ویلفیئر میں چیزیں مل رہی ہیں، ان کو اور بڑا چیزیں مل رہی ہیں. سو دی پرپز از ٹو موٹیویٹ دی فورس اینڈ ٹو گیو ریلیف ٹو کامن پرسن. اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کاؤنٹ ہو کے ریلیف کامن پرسن کو آ جاتا ہے. کہا یہ جاتا ہے ادھر بلڈنگ بن رہی ہے ادھر نال غریب نال دکی ہوئے گا. اس بلڈنگ میں بیٹھ کے اس بندے نے کام کرنا ہے جس نے غریب کو ریلیف دینا. بالکل ٹھیک ہے. اس بلڈنگ والا اگر کمفرٹیبل نہیں ہے اپنی جگہ پہ، گرمی میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کو پسینے آ رہے ہیں اور اس کے واش روم نہیں ہے، اس کی ویلفیئر نہیں ہو رہی، میں اس کی ویلفیئر نہیں کر رہا، تو وہ نیچے ویلفیئر کیسے کرے گا؟ سو یہ ملٹی اکٹھی چیزیں چلتی ہیں، اس سے فورس موٹیویٹ ہوتی ہے. اور جب تک ہم اس فورس کا خیال نہیں رکھیں گے، یہ نہ عوام کا خیال رکھیں گے، نہ ہمارا خیال رکھیں گے. اچھا سر، آپ کا جو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہے اس کی کہاں تک رسائی ہے؟ یعنی کہ نادرا وغیرہ اگر آپ بر وقت کسی کا ڈیٹا وغیرہ CDR لوکیشنز وغیرہ لینی چاہیں تو بر وقت آپ کو مل جاتی ہے؟ لوکیٹر وغیرہ آپ کے پاس اویلیبل ہے؟ اگر کسی کرمنل کی آپ کو ملتی ہے، لوکیشن ملتی ہے، تو ایٹ اے ٹائم، یعنی کہ وہ تو نہیں کام کہ پہلے DPO صاحب کو لکھ کے بھیج رہے ہیں، پھر انہیں پرمیشن دینی، اتنی دیر میں لوکیٹر آنا ہے، تو کیس ٹو کیس ڈپینڈ کرتا ہے نا. ابھی اگلے دن ہمیں چاہیے تھا لوکیٹر، ود ان 15 منٹس اپروول ہو کے آ گیا، اور جو اس کو صرف ٹائم لگا ایک سٹی سے دوسری سٹی موو ہونے میں اتنا ٹائم لگا. اچھا سر، آپ یہ بتائیں، آپ کا تبادلہ ہو گیا تھا وہاں سے منڈی، ادھر سے ڈیرہ غازی خان سے، تو تبادلے سے اگلے دن وہ ایک واقعہ ہو جاتا ہے، تو آپ کو جب آپ نے سننا ہے، مجھے یعنی کہ جرنلسٹ جو بھائی ہیں میرے، انہوں نے بتایا کہ آپ نے سامان وغیرہ پیک کر لیا ہوا تھا ہجرت کرنے کے لیے، کہ اب میں نے دوسرے شہر میں جا کے جا رہا ہوں، وہاں پہ میں نے چارج لینا ہے، تو وہاں پہ واقعہ ہوتا ہے، تو آپ صبح وہاں پہ دوبارہ وہاں پہنچ گئے، اس کی کیا ریزن تھی؟ اس کی ریزن بھی یہی ہے کہ میں رات کو پیک اپ کر کے موو کرنے لگا تھا، تو آئی جی صاحب کے آرڈرز آ گئے کہ آپ، بلکہ آئی جی صاحب تو صبح خود پہنچ گئے تھے وہاں پہ. جی ہاں، وہ آئی جی صاحب کے آرڈرز آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نئے DPO سے تھوڑا سا چیزیں شیئر کر کے اور تھوڑا وزٹ کرا، تاکہ ان کو پتہ لگ جائے تھوڑا سا وہ فیملائزیشن کے لیے. تو وہ ابھی ہم رات کو ادھر ہی تھے تو یہ واقعہ ہو گیا. تو پھر ابھی تو میں چارج نہیں چھوڑا تھا، تو میری فورس لڑ رہی تھی اور پہنچنا ضروری تھا، تو ہم پہنچے. اور ہمارے سے پہلے ہی وہ ماشاءاللہ بہت کچھ کر چکے تھے، اور انہوں نے ڈیفینڈ کیا اس پوسٹ کو، جو کہ اگر آپ وہ ایریا جا کے دیکھیں تو وہ اس ایریے میں گھنٹے ڈیڑھ تک ڈیفینس کرنا پاسبل ہے، اس کے بعد بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ڈی جی خان میں جدری ہماری پوسٹ ہے، وہ جس طرح جوان لڑے، تو وہ میری شاید ٹرانسفر ہو بھی ادھر بھی آ چکا ہوتا تو میرا شاید چلا جاتا ان کے لیے لڑنے کے لیے، جس طرح وہ لڑ رہے تھے. اور یہ پہلے بھی میرے ساتھ لڑتے رہے تھے، ہم نے لادی گینگ کے خلاف کارروائیاں کی، کچھ ایک اور مریری گینگ تھا جس کو ختم کیا. تو یہ شیروں کی طرح لڑے تھے میرے ساتھ، تو پھر ہم کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں؟ یہ مجھے آگے لے کے جاتے ہیں، میں نہیں ان کو آگے لے کے جاتا. اسی طرح بھی یہ مونگ میں ہوا، میں جس دن آیا اس سے اگلے دن یہاں پہ ایک واقعہ ہو گیا، اور وہ انکاؤنٹر ہو گیا. تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ جب ونس کمانڈر از دیئر تو پھر ان لوگوں کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ لوگ پھر جان دینے کو بھی تیار ہیں، پھر یہ لڑنے کو بھی تیار ہیں. سر یہاں پہ منڈی بہودین میں، اور وہ تو ڈی جی خان جو تھا میری نظر میں میری اپنی اوپینین اوپر تو زیادہ ٹریبل ایریا، وہاں پہاڑ ہیں اور وہاں پہ گمنام اور روپوش ہونے کے لیے بڑے، تو یہ تو ایک سٹی ہے. یہاں پر کرائم کون سا ایسا ہے جو منڈی بہودین میں آ کے آپ نے دیکھا کہ مرڈر زیادہ ہے؟ ہاں جی، مرڈر کافی ہے یہاں پہ، اور ان کی ریزن زیادہ جو ہے زمین ہے، زمینوں پہ قبضے اور ان معاملات کو جو ہے جب لنگر آن کیا جاتا ہے، جب اس میں کارروائی نہیں ہوتی تو پھر وہ خلش بڑھتی ہے. خلش بڑھنے کے بعد پہلے کوئی چھوٹی موٹی لڑائی ہوتی ہے، یا پہلی لڑائی میں کوئی نہ کوئی قتل ہو جاتا ہے. تو موسٹلی وہ کیس ہیں جس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پرانی دشمنیوں والوں کو، اور جو ایسے کرونک لڑائی جھگڑے ہیں جس میں 2-2 3-3 قتل دونوں سائڈوں سے ہو گئے ہیں، ان کی منت ترلے کریں، ان کو بٹھائیں آپس میں، کہ ان کو بتائیں جو نقصان ہو گیا ہے، آگے ہم اپنی نسلوں کو نہ تباہ کریں. ٹھیک ہے. اس سلسلے میں آج ہی میں نے میٹنگ کی ہے نمبردار ایسوسیشن سے بھی، کچھ ہم مسالتی کمیٹیاں بنا رہے ہیں، کچھ اور اس طرح نوٹیبلز کو ملا کے، تو ان کو کم از کم ایک دفعہ اکٹھا بٹھائیں، تو اس سے تھوڑا سا نرمی پیدا ہوگی. ٹھیک ہے. پہلا سٹیپ ہے یہ. اور ان میں سے اللہ تعالیٰ نے کرم کیا تو جب 2-4 ریڈی ہوں گے کہ ٹھیک ہے جی ہم یہ کمپرومائز کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں، کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اس سے فرق، ایک ایفرٹ ہے ہماری اس میں جتنا وہ. اچھا سر، ایک چیز ہے، میں نے آپ کے اکثر جو ہے پروگرامز دیکھے ہیں، جب آپ کھلی کچہری آپ نے لگائی ہوتی ہے نا، آپ جب اپنے متحدوں کی چوڑی کستے ہیں نا، وہ تو دیکھ رہی ہوتی ہے دنیا، کبھی ان کو ریلیف پیکیج آپ کیوں نہیں دکھاتے؟ ظاہر ہے کبھی نہ کبھی آپ ان کو ریلیف ہی تو دیتے ہوں گے نا، تو وہ پیکیج آپ کو نظر ہی نہیں آتا، اس کی کیا ریزن ہے؟ وہ آپ کو جلدی نظر آئیں گے، اور شاید اس میں تھوڑا سا ہماری پروجیکشن بہتر نہ ہو،
بٹ ڈی جی خان کی کبھی پولیس سے آپ انٹرویو کر لیں جا کے، اور اسی طرح، اور یہ میں نہیں صرف کر رہا، یہ ہمارے تمام پولیس افسران کر رہے ہیں، ڈی پی اوز کر رہے ہیں، آر پی اوز کر رہے ہیں، اور یہ میں صرف کہنے کے لیے نہیں کہہ رہا، یہ واقعی ہی شاید ہماری پروجیکشن کم ہو، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں پولیس اچھے کام زیادہ کر رہی ہے اور پروجیکٹ برے کام زیادہ ہو رہے ہیں۔ اچھا سر، آپ کے جو پروگرام میں دیکھتا ہوں، اکثر میں نے پروگرام میں دیکھا ہے، اور دیکھنے سے جو ہے نا پولیس کا یعنی صاف نظر آ جاتا ہے کہ آپ جو ہے نا بڑی دیانتداری کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ یہ تو میں جو بھی کہہ لوں، لوگ جو دنیا آپ کو دیکھتی ہے ان سب کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بندے جو ہے نا بڑی نیت سے کام کر رہے ہیں۔ آپ کا یہ جو سوشل میڈیا پہ آپ جو چیز اس کو کھلی کچہری کو اپلوڈ کرتے ہیں، اس سے پولیس کے لیے پازیٹیو میسیج لوگوں کی نظر میں جا رہا ہے، تو باقی یہ جو ڈی پی او حضرات ہیں وہ کیوں ایسا نہیں کر رہے ہیں؟ کرنا چاہیے ایسا۔ کرتے ہیں جی، تقریباً سوشل میڈیا پہ اکثر موجود ہیں، اور ان کو ابھی تو مطلب ہے کہ باقاعدہ ہمارا دل ہوتا ہے، آئی جی صاحب بھی پروجیکٹ کرتے ہیں، جو ہے وہ دونوں چیزیں ہیں نا جی، پولیس کے کچھ لوپ ہولز ہیں، کچھ پولیس کی کمزوریاں ہوں گی، وہ ہم ان کو ایک دم تو نہیں ختم کر سکتے، ٹھیک ہے، ان کی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں کم سے کم سے زیادہ۔ ٹھیک ہے۔ ایک بندہ یہ نیت کر لیتا ہے کہ میں نہیں کروں گا، تو وہ ہو سکتا ہے 4 کو ریلیف دے لے، بجائے اس کہ اس کو ہم زیادہ سزا دے دیں اور وہ ڈسہارٹ ہو جائے اور وہ کہے کہ میں نے نہیں کرنا۔ تو مکس میچ ہے جی، اس کو تھوڑا سا محنت کرنی پڑے گی۔ سر آپ اپنے 24 گھنٹے کو مینیج کیسے کرتے ہیں؟ شیڈول بنایا ہوا آپ نے؟ نہیں، یہ بڑا اب مجھے بھی آج کل سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ پبلک یہ جاننا چاہتی ہے نا کہ کس طرح آپ سب کچھ مینیج کیا ہوا ہے آپ نے؟ بڑا مشکل کام ہے سر، میں تو سمجھتا ہوں بس اس میں میری واحد فورس ہے کہ جس کی 5 سے صبح 7 سے لے کے 5 بجے تک ڈیوٹی نہیں ہے، یا 9 سے 5 تک ڈیوٹی نہیں ہے، 24 گھنٹے کی ان کی ڈیوٹی ہے، اور آپ 24 گھنٹے ایکٹیو رہتے ہیں، اس کی ریزن کیا ہے؟ بس کوئی آپ نے یہ جہاز کا نیت کیا؟ جہاز نیت کہہ لیں، یا میرے پہ ذہن پہ بوجھ ہوتا ہے جب کمپلینٹس باہر ہوں، جب میں گھر ہوں، لوگ مجھے رابطے کر رہے ہوں، اور جب تھانوں میں وہ جا رہے ہوں اور ان کو انٹرٹین نہ کیا رہو، تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھے احساس ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری عزت اور دولت اور یہ سب کچھ جو اللہ نے دیا ہوا ہے، یہ ان لوگوں کی خدمت کے لیے دیا ہوا ہے، اور ادروائز تو میرے سے کئی لوگ، ہزاروں لوگ باہر پھر رہے ہیں، تو اللہ نے اگر یہ کرم کیا ہے تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا اپنا آؤٹ آف وے آنا ہو۔ اگر میں نے 9 to 5 والی روٹین رکھنی ہے تو